हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी ख़बर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के बानी अल्ताफ़ हुसैन को आज लंदन में चार्ज किया गया है टेररिस्ट एक्ट जो बरतानिया का है 2006 का, उसके सेक्शन 1 के तहत। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ज़ाहिर है उनकी 22 अगस्त 2016 की वो तकरीर है जो उन्होंने कराची में की, जिसके बाद कराची में हंगामा बरपा हुआ, एक शख्स की मौत भी हुई और 2 टीवी चैनल्स की तरफ उन्होंने कहा था ARY और समा के उस पर जाएं और तोड़ फोड़ करें। ARY तक तो पहुँचे लेकिन रेंजर्स ने उसको कंट्रोल किया। अब जो एंटी टेररिस्ट एक्ट का ये सेक्शन 1 है, उसके तहत जो चार्ज शीट दी गई है ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस के काउंटर टेररिज्म कमांड की तरफ से, वो ये कहा गया है कि उन्होंने एक ऐसी तकरीर की 22 अगस्त को जिसमें जो लोग थे यहाँ उनको तरगीब दी गई कि वो दहशत गर्दी के एक्ट करें या दहशत गर्दी पर उकसाया। तो अब जो है अल्ताफ़ हुसैन को उसके बाद बेल दे दी गई और बेल को जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है उसने अपोज़ भी नहीं किया। इससे कबल आपको याद होगा कि 11 जून को उनको इसी तकरीर के लिए उठाया गया था और उन पर सीरियस क्राइम्स एक्ट के सेक्शन 44 का इतलाक़ किया गया था और उन्हें उस वक्त ये बता दिया गया था, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने कोई भी जवाब देने से इनकार किया था, तो जज साहब की तरफ से ये बता दिया गया था कि ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती हैं। आज जो कुछ वहाँ हुआ, मैं छोटी सी एक वजाहत कर, ये कंडीशनल ज़मानत है, ये बेल कंडीशनल है। अच्छा, ये वो वाली ज़मानत नहीं है, इंग्लैंड की ज़मानत और हमारी पाकिस्तान की ज़मानत में काफ़ी फ़र्क होता है। ये एक किस्म से आप कर लें, ये एक हक है आपका, बेल बिफोर कन्विक्शन, और सिर्फ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ये नहीं दी जाती। कंडीशंस क्या है बेल की, ये भी आप बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आतिका से ही पूछ लेते हैं। चलें, आतिका रहमान हमारी नामा निगार लंदन में आज इस केस को कवर भी किया। आतिका, कंडीशनल बेल तो दे दी है लेकिन साथ ही कदगन भी लगाई है अल्ताफ़ हुसैन की मूवमेंट के ऊपर और बाकी यही कंडीशन है। तो आप बताइए कि जो क्या वहाँ पर उन पे जो कदगन लगाई गई है क्या शराइत क्या है? जी ज़रा मुबशर, असल में पहली शराइत तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन इस लिहाज से कोई स्पीच ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की ऑडियंस को भी। दूसरी, उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, उनकी रेजिडेंस पे कर्फ्यू लगाया गया है जो रेजिडेंस उनकी चार्ज शीट में है। वहाँ मिडनाइट से लेकर सुबह 9 बजे वहाँ उनको कायम रहना है। तीसरी ये है कि वो किसी ट्रैवल परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो ट्रैवल के कोई प्लान्स नहीं बना सकते। और चौथी और आखिरी ये है कि उनका पासपोर्ट पुलिस की कस्टडी में रहेगा। अच्छा आतिका, सॉरी, इस चीज़ पे अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि क्या ये भी एक शिक है कि वो लंदन से बाहर नहीं जा सकते या विद इन द यूके उनकी ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं है? विद इन द यूके उनकी ट्रैवल पे पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ MQM के अरकान ने ये भी हमें कहा था कि वैसे भी अल्ताफ़ भाई अपनी रेजिडेंस छोड़ के कहीं नहीं जाते, तो उनके लिए इस कर्फ्यू का बिल्कुल कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया 11 जून को भी जब उन्हें बुलाया गया था और उन पर सीरियस क्राइम्स एक्ट की दफ़ा लगाई गई थी, और अब ये तीसरी बार ज़मानत हुई है। तीसरी दफ़ा 12 सितंबर को ज़मानत में तौसी हुई और आज भी ज़मानत। वो ज़रार ने बता दिया कि कंडीशनैलिटीज़। तो अब अगला कदम क्या है? मुबशर, असल में तीसरी दफ़ा आज इसलिए बुलाया था क्योंकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस का प्रोसेस बहुत एक स्पेसिफिक होता है। वो पहली इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के बाद ऐसे केसेस में चार्ज नहीं करते। उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से 3 मौक़ों पर अल्ताफ़ हुसैन साहब को बुलाया, उनसे पूछताछ की, काफ़ी घंटों तक पूछताछ की, और आज उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो चार्ज करेंगे। अब आज की बेल हियरिंग में उनकी जो नेक्स्ट डेट है वो नवंबर 1 की है। एक सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब पेश होंगे। वो वहाँ अपनी प्ली फॉर्मली
پیش کریں گے, یعنی کہ گلٹی یا ناٹ گلٹی. الطاف حسین صاحب اور ان کے لائرز ناٹ گلٹی کی پلی پیش کریں گے اور پھر ٹرائل شروع ہوگا. ٹرائل کا شروع ہونا اب ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے, وہ تو کورٹس کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 8 بھی لگ سکتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک جوری ٹرائل ہوگا بیکاز اٹس اے کرمنل کیس. تو جوری کا میک اپ بہت انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں ہر کوئی نہیں جانتا کہ ایم کیو ایم کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے. تو اس جوری کے میک اپ کے اندر برٹش پاکستانی کا شامل ہونا یا نہ ہونا یہ ہم اس وقت دیکھیں گے. تو یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ کی شک لگائی ہے انہوں نے سیکشن 1/2, تو اگر اس کی کیا سزا ہے وہاں پر, کیونکہ پہلے سیریس کرائمز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی ہے کچھ اس بارے میں آپ کی لائر سے بات ہوئی؟ جی بالکل, لائرز کا کہنا تھا کہ میکسیمم اس کی سزا 15 ایئرز 15 سال کی ہے, اور اس کے ساتھ اگر جج چاہتے ہیں تو ایک فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے. اچھا عاتقہ صاحب ایک اور چیز بتا دیں, جب ٹرائل شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو گواہان ہیں وہ یو کے میں تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان میں, کیونکہ کسی کو تو گواہی دینی ہوگی نا کہ جی بالکل یہ اسپیچ ہوئی اور پھر لوگوں نے اس اسپیچ پر ایکشن لیا. کرکس تو یہی ہے. تو کوئی آپ کو پتا ہے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ یہ کیا ویڈیو لنک پاسبل ہوگی یا ان کو فزیکلی یو کے آنا پڑے گا گواہی دینے کے لیے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسا کہ آج ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ یو کے اور پاکستان کے بیچ ایک میوچل لیگل اسسٹنس کے طور انفارمیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. ایک لائر ہیں یہاں پہ برٹش لائر ٹوبی کیڈمن کے نام سے, وہ پاکستان حکومت کو ایم کیو ایم ریلیٹڈ کیسز پہ ایڈوائز کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو ویڈیو لنک سے بھی ایویڈنس دی جا سکتی ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ چاہتی ہے تو وہ وٹنسز کو یہاں بھی بھیج سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عاتقہ میٹ پولیس کی پوری ٹیم آئی تھی اس برس جون میں, اور انہوں نے یہاں وقت بھی گزارا, تحقیقات بھی کی, تو ظاہر ہے یہاں سے بھی وہ انفارمیشن لے کر کے گئے ہیں. تو وہاں اب جو جیسے زرار کہہ رہا ہے جب ٹرائل شروع ہوگا تو بیسس کیا ہوگی؟ یہ جو کمپلین ہے آفیشلی حکومت پاکستان کی جانب سے دائر کی گئی ہے, پاکستانی پولیس کی جانب سے دائر کی گئی ہے, یا میٹ آفس نے اپنی تحقیقات کے بل بوتے پر یہ کیس فائل کیا ہے؟ دیکھیں آفیشلی تو وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کس بیسس پہ ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب یہ اسپیچ ہوئی تھی اور پاس میں بھی لوگوں نے الطاف حسین, اسپیشلی سرٹن پولیٹیکل پارٹیز نے الطاف حسین کی اسپیچز کے خلاف پٹیشنز بھی جاری کی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کافی بات چیت چلی ہے. تو یہ اس بیسس پہ یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, اور اسی کی وجہ سے میٹروپولیٹن پولیس کی ٹیم پاکستان بھی آئی اور انہوں نے کافی تھرو انویسٹیگیشن کی ہے. عاتقہ اس میں تھرو آؤٹ اگر اس کیس کی ہسٹری میں میں جاؤں تو حکومت پاکستان نے مسلسل برطانوی انویسٹیگیشن اتھارٹیز کی مدد کی ہے. مثلاً 22 اگست کو یہ تقریر ہوتی ہے 2016 کو, اور ستمبر میں یعنی کچھ دنوں بعد ہی حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو ریفرنس بھجوایا, اور جو آڈیو وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی برطانوی سرزمین پاکستانیوں کو تشدد پہ ابھارنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد فروری 2017 میں حکومت پاکستان نے ریڈ وارنٹ بھی نکال دیے. اس کے بعد آپ ذکر کر چکی ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان اس طرح کی معلومات کا جو تبادلہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شروع سے اب تک جو ہے بہت کلوز ایک نیٹنگ دونوں حکومتوں کے درمیان یا اتھارٹیز کے درمیان دیکھنے میں آ رہی ہے. بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس ہے یہ دو گورنمنٹ کی میوچل انٹیلیجنس اور انفارمیشن شیئرنگ کو کہتے ہیں, اور چاہے وہ یو کے حکومت پاکستان کو ریکویسٹ بھیجے یا وائس ورسا, یہ جب گرانٹ ہوتی ہے تو آفیشیل چینلز کے تھرو انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران فاروق مرڈر کیس کے اندر بھی یو کے اتھارٹیز نے گرین لائٹ کیا ہے کہ وہ انفارمیشن شیئر کریں گے, کیونکہ اب وہ کیس پاکستانی کورٹس میں پروسیکیوٹ ہو رہا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بوتھ یو کے اینڈ پاکستانی اتھارٹیز آر کوآرڈینیٹنگ ویری کلوزلی, اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو ایم کیو ایم. تو آپ کی جو لائر سے وہاں بات ہوئی ہے, اگین کتنا سیریس یہ چارج ہے, کیونکہ یہاں پر جیسے اب بیل ہو گئی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قدر قطعی یہ جو ہے ٹرائل میں ڈیپینڈ کرے گا.
بالکل اصل میں جو حکومت پاکستان کو ایڈوائز کر رہے ہیں لائر، ان کا تو ظاہری بات ہے وہ یہی کہیں گے کہ کیس اسٹرانگ ہے، ایویڈنس اسٹرانگ ہے، ایک اسپیچ ہے، وہ کازالٹی پروف کر سکتے ہیں. لیکن جو اینالسٹ ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں، اور اسپیشلی جو یو کے میں جو جرنلسٹ اور اینالسٹ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرمنل کورٹ کے کیسز ہوتے ہیں یہ جوری پہ فال تھرو بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ایویڈنس بے شک ہو، سارے وٹنسز ہوں، بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ جوری کنوکٹ کرے گی یا جوری اکوٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور کہ آپ سے اس پر بہت اور بھی بات کرنے پہلی نومبر کو دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. فاروق کی بات کی تو ابھی ہی، کیونکہ وہ بھی کیس چل رہا ہے، ابھی ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں ان کی جو بیوہ ہے ان کا بیان آیا تھا کہ جی ایم کیو ایم لنڈن نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، مجھے مینیپولیٹ کیا اور اب مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے ان کو اپنے یہ مسئلے ہیں. سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے میرے لیے کہ کراچی میں اس خبر کا اتنا ریاکشن آیا ہے جتنا لنڈن میں آیا ہے. مطلب تم پتہ ہے سر، اب تمہیں ساری حالات کا بھی پتہ ہے، تمہیں ایم کیو ایم کی کنڈیشن کا بھی پتہ ہے سر، ابھی تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہن اور گلا نہیں رہیاں، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک اور سیگمنٹ اس پہ بات کرنی ہے تو مطلب چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. وقفہ لے کے سوچ لیتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے. چلیں وقفہ لے ایکسٹمپور کی بجائے اس کے کہ ناظرین، مطلب پہلے تو ہم اسکرپٹ پہ چلتے ہیں یار، سامنے ٹیلی پرومپٹر ہے نا یار، ہر بات ایکسٹمپور ہوتی ہے یار، کیا ہو گیا؟ وقفہ لے. ویلکم بیک. ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ لندن میں عدالت میں جو بھی ہوا آج، جو فرد جرم عائد ہوئی یا مقدمے کی سماعت، وہ تو عاتقہ نے بتا دیا تفصیل سے. اب میں ایک سازشی تھیوری کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بالخصوص آپ دونوں حضرات. وہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا، بہت ہی بے صبرے ہوتے ہیں، اور ہماری مرضی کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ اس چکر میں یہ نہیں ہوا. اب جیسے برٹش گورنمنٹ، مجھے یاد ہے جب عمران فاروق کا قتل ہوا تو اس کے بعد جو ہے فوراً ہم ایک کنکلوژن پہ پہنچ گئے کہ ہو نہ ہو یہ وہ ہے صورتحال. اچھا، اور پھر برطانوی حکومت کا اپنا، اسکاٹ یارڈ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے بیانات بھی قلم بند کیے، سب کیا، لیکن ہوا کچھ نہیں. تو ہم نے کہا اوہو یہ تو ان کا بندہ ہے، یہ کیا کریں گے بھائی، یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ بندہ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جب منی لانڈرنگ کیس اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کھولا اور کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ برآمد ہوئے. ہم نے کہا جی یہ بندہ اب تو پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے. اکتوبر 2016 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ کیس بھی بند کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے نکلے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ یہ انلیگل طریقے سے لائے گئے ہیں یا ٹیررزم یا شرپسندی میں استعمال ہوں گے، لہٰذا کیس کلوز. ہم نے کہا ظاہر ہے یار یہ ان کا بندہ ہے، ایجنٹ ہے سر، ایجنٹ ہے، اور ظاہر ہے آدمی بچانے کی کوشش تو کرتا ہے. اس طرح کی بہت تھیریز اس زمانے میں سنتا تھا. اب جو انڈائٹمنٹ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ اور حکومت برطانیہ اور اس کا عدالتی نظام ہی کر رہا ہے، تو کچھ سکون آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں اگین پورا ٹرائل بچا ہے نا آگے. ہاں تو اٹ از ٹو سون. مطلب یہ 3 جو میں نے دو کیسز جو مینشن کیے اس میں یہ تیسرا کیس ہے جس میں پہلی بار باقاعدہ انڈائٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ چکی پیسنگ تھوڑی سلولی ہوتی ہے ان کی نا، یہ تو ایک سچ حقیقت ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہ اگین ایک بڑی اسٹرانگ تھیوری ہے اور بہت لوگ اسے مانتے ہیں کہ جی بالکل اس کو یوز کیا. اور یو کے کی پوری، انگلینڈ کی آپ پوری ہسٹری بھی دیکھ لیں تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، کسی ڈیسیڈنٹ کو بٹھا لیا، کسی اس کو بٹھا لیا اور اس کو استعمال کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ برائی بھی ان پر ان ٹرمز آف دا یو کے لیگل سسٹم شروع ہوتی ہے جب یہاں پر ان کی پاور ڈکلائن ہوتی ہے، ان کی برائیاں وہاں پر شروع ہوتی ہیں. اس کو بھی آپ کنسپریسی تھیوری کے اندر فٹ کر سکتے ہیں کہ ڈسپوز کرنا ہے لیکن ایک
طریقے سے. ایک بندہ چلا ہوا کارتوس ہو گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے, لہٰذا ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ ہو جائے. ہاں بالکل. اچھا وہ چلے ہوئے کارتوس کی بات بھی کیا, ابھی یہ عاتقہ بتا رہی تھی کہ رات کو گھر سے نکلنے کی پابندی ہے. اس بندے پر جس کی ایک چٹکی سے کوئی رات کو کراچی میں باہر نہیں نکل سکتا, دن کو یا دن کو بھی یا کبھی بھی. آپ 2-3 سال پہلے کی بات کریں تو اگر اس دن پر یہ خبر آتی نا تو سر ہم ابھی گھر سے اسکائپ پر یہ شو کر رہے ہوتے. زوال تو مغلیہ سلطنت کو بھی آ گیا. سر زوال سب پر آتا ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ سبق ہے ہر ایک بندے کے لیے کہ nothing lasts forever. اور یہ کہ وسعت اللہ بھائی کی جو تھیوری ہے کانسپریسی, آپ کو کیا خیال ہے, آپ بتائیں. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ کا لیگل جو سسٹم ہے ظاہر ہے وقت لیتا ہے, اور جیسے آپ نے خود ہی کہا نا منی لانڈرنگ کا نہیں, ہماری طرف سے کیس جو گیا تھا, دیکھیں کیس انسٹیگیٹ یہیں سے ہوتا ہے نا. ایف آئی اے نے اس کیس کی بھی تحقیقات کی, منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کی, اور منی لانڈرنگ میں انہوں نے ٹیررزم کا وہ کیا. جب کوئی ٹیررزم نہیں تھا, وہ بھتہ تھا, بھتہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پروو نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹیررزم ہے. بٹ یہاں پہ ایک چیز اب جو انہوں نے دی ہے کہ بھئی ایک ایسی تقریر, اور انہوں نے اس کو ٹیررزم ایکٹ میں ڈالا ہے, یہ نارمل اس طرح کی اس میں نہیں ڈلی. مطلب ایک کا کیس ہے نا یار, ہاں ATA کا کیس ہے نا, اور وہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ دس ٹائم اٹ از سیریس. اچھا دوسری چیز کہ اگین منی لانڈرنگ پہ پھر عمران فاروق کی بھی میں بتا دوں. عمران فاروق قتل میں جب 2 لوگ پاکستان آئے تھے, جس کے بارے میں ہمارے وہ اس وقت کے نامہ نگار اعزاز سید نے یہ رون میں خبر بھی چھاپی تھی کہ وہ آئے تھے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. بعد میں ڈیٹیل بھی آئی کہ وہ نیپال گئے تھے اور وہاں سے وہ راؤٹ ہو کر کے, اس میں بھی ڈائریکٹلی یہ ثابت کرنا کہ الطاف حسین کے حکم پہ ہوا ہے, وہ تو آج تک نہیں ہوا نا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, جو آپ ہی کی بات کا وہ جواب ہے کہ اس میں یہ پروف کرنا ہے کہ ٹیررزم منی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کنکریٹ لنکس دینے پڑتے ہیں. عمران فاروق والے میں بھی کہ الطاف حسین نے کیا ڈائریکٹ آرڈرز دیے, اس بات کا ابھی تک ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. جس کو سموکنگ گن کہتے ہیں, ہاں وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہے, ہاں سموکنگ گن ہے. پاکستان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے 22 اگست کی تقریر میں, وہ اس سے قطع نظر کہ جی وہ جو تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا جی بھائی آپ حکم دیں. اچھا اب اس میں پھر انہوں نے سما اور ARY دیکھو اور یہ کہا کہ اگلے دن آپ رینجرز آفس. تو میرا خیال ہے برطانویوں نے اس 3 چیزوں سے پکڑا. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہاں سے جو کمپلینٹس بھی گئی تھی, بہت زیادہ لوگوں نے وہ کیا, آئی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹ پلیڈ اے پارٹ, لیکن اٹ سرٹنلی کریٹڈ سم سارٹ آف اے ماحول بنتا ہے. اور آپ ہماری تحقیقات دیکھیں جو FIA کی منی لانڈرنگ میں بھی ہوئی یا دوسری بھی ہوئی, وہ تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. اس کی وجہ ظاہر ہے چودھری نثار علی خان تھے کہ وہ اپنے ریٹرک میں آ کر اس میں نا ایک یہ جو ابھی موجودہ جو کیس ہے, اس میں 2 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی انسائٹمنٹ کریں, آپ اشتعال انگیز بات کریں اور لوگ اس پر عمل کریں تو پھر یہ اوفینس بنتا ہے. محض یہ بات کرنا ہی اوفینس ہے. یو سی, یہ نہیں ہے کہ میں تقریر کروں گا وسعت آپ جا کے مبشر کی گاڑی کو جلا دیں. میری یہ بات کرنا ہی کافی ہے, آپ جلائیں یا نہ جلائیں. تو یہاں پر بھی جس سیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں 2 پوائنٹس ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کرے which causes members of the public to be encouraged to commit, prepare or instigate acts of terrorism. اچھا ایک اور ڈائریکٹ بلا واسطہ یا بل واسطہ ترغیب دی گئی, یا یہ بھی سوری کہ it is reckless as to whether people will be. تو آپ کو مطلب یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اگر سمپل کہہ دو کہ جلا دو. ایک اس میں بونس پوائنٹ بھی ہے جی, وہ یہ ہے کہ چونکہ پورا کیس ہی برطانیہ میں چل رہا ہے, لہٰذا اب یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ سیاسی بنیادوں پر یہ کیس ہے یا انتقام کا نشانہ بنایا جائے. بالکل 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 بالکل. اس لیے کہ خود الطاف حسین برطانوی عدلیہ کے نظام پہ اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, اور اپنے ملک میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. میٹ پولیس نے آ کر کے یہاں اپنی تحقیقات بھی کی. بہرحال ایک باٹم لائن اس میں سے نکال سکتے ہیں ٹو سپورٹ دا کنسپیریسی تھیوری اس کے نیور ٹرسٹ دا گوراز, جیسے میرا خیال ہے کہ ہماری کرد بھائیوں کو احساس ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر الطاف حسین کرد گورا
اس دنیا میں بہت کم جنگیں ہیں جو شروع ہوئیں اور پھر ختم ہو گئیں، اور زیادہ تر جنگیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ بہت بڑی نحوست بھی لاتی ہیں، اور یہ نحوست جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مثلا افغانستان پچھلے 40 برس سے جنگ کے منحوس چکر میں ہے، عراق اب تک سٹیبل نہیں ہو سکا ہے، یمن سٹیبل ہوتا ہے پھر ڈی سٹیبلائز کر دیا جاتا ہے ہر کچھ عرصے بعد۔ سب سے بڑی جو نحوست ہے شام پہ آئی ہوئی ہے، 2011 سے اب تک امن آنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تازہ ترین جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے شمالی شام کا جو کرد اکثریتی علاقہ ہے وہاں آپریشن پیس اسپرنگ یعنی آپریشن بہار امن پچھلے 2 دن سے شروع کیا ہے۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی شامی خانہ جنگی سے بھاگے ہوئے 36 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں، ہم انہیں کب تک رکھ سکتے ہیں، اب انہیں اپنے ملک جانا چاہیے، لہٰذا چونکہ حالات سازگار نہیں اس لیے ہمیں ایک پٹی چاہیے شمالی شام میں کوئی 20 کلومیٹر چوڑی جہاں ہم ان 36 لاکھ پناہ گزینوں کو ٹرانسفر کر سکیں۔ لیکن یہ جو 2 دن سے جنگ جاری ہے یہ 300 کلومیٹر طویل اور 50 کلومیٹر چوڑے علاقے میں لڑی جا رہی ہے، اور کل سے پہلے ترک بمباری شروع ہوئی، پھر گولہ باری شروع ہوئی، اور اس کے بعد فوجوں کی پیش قدمی ہوئی، اور اس دوران پچھلے 48 گھنٹے میں ہزاروں شہریوں کا شمالی شام کے ان سرحدی علاقوں سے انخلا ہوا ہے۔ یہ آپریشن اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور رجب طیب اردوان کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن تھی اس کے بعد ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سے اس کے بادل آ گئے تھے کہ ہم امریکی فوجی واپس بلا رہے ہیں اس علاقے سے، اور کانفلکٹ ایریا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اب تک امریکہ شمالی شام میں یہ جو کرد سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کی مدد سے داعش کے خاتمے کے لیے لڑ رہا تھا، اور داعش کا بظاہر کامیابی سے خاتمہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اب اچانک امریکہ نے کردوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ کرد کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں آپ نے چھرا گھونپ دیا ہے۔ کرد یہ بھی کہتے ہیں، ایس ڈی ایف ان کی جو تنظیم ہے، کہ اس کی تحویل میں داعش کے اس وقت ہزاروں قیدی موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا، وہ ہم ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اب ترکی جو ہے وہ ان کی ٹیک کیئر کر لے۔ اور اگر بھاگیں گے تو یورپ جائیں گے، ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، ہم ساتھ ساتھ۔ اچھا ایک سیکنڈ، ترکی کا اس میں کیا موقف ہے اور کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں اور کردوں کی لڑائی، مطلب ترک اسٹیٹس اور پی کے کی جو لڑائی ہے بہت پرانی ہے، ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں آن ٹرکش سوئل، یہ انیمی نمبر 1 ہے۔ اور جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اور یہ جو قدس، اگر وہ نقشہ لائے اگر ایک سیکنڈ اسکرین پر تو میں آپ کو ذرا بتا سکوں، جب سے یہ ہوتا ہے، جب سے شام میں شروع ہوتی ہے تو ایک ڈی فیکٹو قدس اسٹیٹ بن جاتی ہے بالکل ترکی کے بارڈر پہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیلے رنگ کا جو ہے یہ سارا کرد علاقہ ہے، اس کے اوپر ہے ترکی۔ اب ظاہر ہے کہ ترکی کو تو یہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا کہ ایک باقاعدہ کردش اسٹیٹ بن جائے ہمارے بارڈر پر، جو پھر پی کے اس کو ایز اے اسپرنگ بورڈ استعمال کرے۔ تو وہ جو پناہ گزین کی بات ہے وہ تو چلو کہنے کی بات ہے، شاید مین چیز ہے اب بفر، بالکل جیسے اسرائیل نے لیبنان میں بنانے کی کوشش کی تھی، اٹس لائک دیٹ۔ اچھا، لیکن بہت سے ملکوں نے اس کی شدید مذمت کی، مثلا یورپی یونین نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ جو ہے ننگی جاریت ہے۔ اس پہ اردوان صاحب نے بڑا سخت جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ بھیا اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے تو یہ جو 36 لاکھ شامی پناہ گزین ہیں میں ان کا رخ یورپ کی طرف کر دیتا ہوں، ان سے پھر نمٹ لو۔ اسرائیل نے مذمت کی ہے جی بالکل ترکوں کے اس اقدام کی، سعودی عرب نے بڑی سخت مذمت کی ہے، روس جو ہے اس نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ترکی اور جو اسد حکومت ہے آپس میں بات چیت کر لیں، یہ کیا آپ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے کہا ہے کہ ہم نے ترکی کو اس حملے کی اجازت نہیں دی، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ترکی نے طے شدہ جنگی اصولوں سے انحراف کیا تو اس کو یہ بھاری اقتصادی قیمت چکانی پڑے گی،
اور جہاں تک کردوں کا معاملہ ہے تو انہوں نے کیا ہمارا دوسری عالمی جنگ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کتنے بڑی کردوں نے دوسری عالمی جنگ میں کیا امریکہ کا ساتھ دیا تھا جو ہم ان کا ساتھ دیں. تو یہ امریکی کانگریس کے ارکان جو ہے وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ اب کون دنیا میں امریکہ پہ اعتبار کرے گا. ٹھیک یار ان کی معصومیت پہ بندہ جان دے دے. ایک ایردوان نے ابھی جو آج خطاب کیا، ایک تو اس نے بتایا کہ اب تک 109 کرد ہم جو ہے وہ شدت پسند ہلاک کر چکے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا جب یورپین یونین کے آپ کردوں کو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان 3.6 ملین اس میں سے 3 لاکھ کرد جو ہیں وہ بھی ہمارے ہاں پناہ گزین ہیں. بالکل. اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی وہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں. بہرحال کردوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بنے ہی ہوئے ہیں دھوکہ کھانے کے لیے. بار بار دھوکہ کھاتے ہیں. کتنی دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. کردوں کا کہنا ہے کہ صرف پہاڑ ہی ہمارے دوست ہوتے ہیں اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کیونکہ مڈل ایسٹ میں تقریباً 4 کروڑ کرد رہتے ہیں. ترکی، ایران، شام اور عراقی سرزمین پر. اور کم از کم 100 سال 1 صدی سے ان کی یہی خواہش رہی ہے کہ ہماری ایک اپنی ریاست، ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، کردستان. ظاہر ہے کہ جو 4 ملک ہیں جن کی سرزمین پہ وہ رہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر کوئی سین نہیں ہے، پاگل ہو گئے. جب نیا عراق بن رہا تھا تو چرچل نے ان سے وعدہ بھی کیا. اچھا اس پر میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ مطلب ہکا بکا رہ گیا ہے، جو مطلب سارے سینیٹر، سارے اینالسٹ، ہم نے کردوں کو دھوکہ دیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ 8ویں دفعہ اس پچھلی صدی میں امریکہ نے کردوں کو دھوکہ دیا ہے. اچھا وہ بنے بھی ہیں I'm sorry to say دھوکہ کھانے کی. کیوں؟ کیونکہ 4 ملکوں میں رہتے ہیں نا تو بڑا آئیڈیل ہے. اگر ایک دن آج اگر ایران امریکہ کا دشمن ہے تو وہ ایرانین کرڈز کو اسلحہ دیں گے. ٹھیک ہے. کل اگر عراق ان کا دشمن ہے تو وہ عراقی کرڈز کو اسلحہ دیں گے. دشمنی ختم ہو گئی تو کردوں کا یوز بھی ختم ہو گیا اور بالکل اسی ٹیشو پیپر کی طرح ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. 1950s میں عراق میں ایک عبد الکریم قاسم تھے وہاں کے سربراہ. اچھا پہلے تو بالکل یو ایس کے سے بن رہی تھی، وہ سر یس سر کر رہا تھا. پھر آخرکار کچھ تھوڑی سی اس میں غیرت اٹھی یا جو بھی ہوا، اس نے کہا 2-3 چیز فائلز پر سائن کرنے سے آئل نیشنلائز کر لیا. آئل نیشنلائز کر دیا. تو کیا ہوا؟ سرپرائز امریکہ نے عراقی کردوں کو اسلحہ اور پیسے دینے لگ گئے. پھر 1963 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کو ہوتا ہے عراق میں جس میں ایک چھوٹا سا کردار ایک اور شخص نے ادا کیا تھا، نام آپ کو شاید یاد ہوگا، صدام حسین. ٹھیک ہے. اور قاسم کو پاور سے ہٹا دیا. جیسے قاسم کو پاور سے ہٹا دیا تو کردوں کی ایڈ بھی بند کر دی امریکہ نے. اور نہ صرف ایڈ بند کی، صدام حسین کی جو نئی عراقی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کو نیپام دیا، جو نیپام کردوں کے خلاف استعمال ہوا. ایڈ نہ بھی کہتے تو چلے. 70 کی دہائی میں اب مسئلہ کیا ہوا کہ اب عراق یو ایس ایس آر کے ساتھ مل گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کولڈ وار تھی. تو اس وقت نکسن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ملے شاہ آف ایران کے ساتھ اور کہا کہ یار یہ عراقی کرد جو ہے نا یار ان کو تھوڑا سا اسلحہ وسلح پہنچاتے ہیں. اچھا پلان یہ نہیں تھا کہ کرد جیتیں گے، پلان یہ تھا کہ لڑتے رہیں گے اور تھوڑی سی مطلب بلیڈنگ ہوگی. اچھا کردوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. یہ جو ای میل ہے نا یہ کردوں کو فارورڈ نہیں کی تھی کہ سر آپ کو جیتنے کا کوئی سین نہیں ہے، آپ بس ان کو تنگ کرتے رہیں. تو پھر کیا ہوا کہ شاہ اور صدام کے بیچ میں ایک تھوڑا سا معاہدہ ہو گیا اور پھر یو ایس نے اگین ایڈ کٹ آف کر دی. جیسے ایڈ کٹ آف کی عراقی فوج گئی نارتھ اور ہزاروں کی تعداد میں کردز کا قتل عام ہوا. 10 سال بعد تقریباً یہ سٹوری ریپیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ باقاعدہ جینوسائیڈ پر آ گئے صدام حسین. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے کردز کے خلاف. اچھا ریگن کو بالکل پتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت صدام ایران کے ساتھ لڑ رہا تھا اور کافی ایران کو نقصان پہنچا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یار نہیں یار سینکشنز یار کیمیکل ویپنز پر کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو. تو پھر 1991 میں اب آ جاتے ہیں عراق فرسٹ گلف وار جس میں ایچ ڈبلیو بش سینئر بش عراقی فوج اور عراقی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، جس میں عراقی کرد اور عراقی شیعہ بھی ہیں.
उसके बाद क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, यूएस अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर देता है और अगेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कत्ले आम। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हाल की तरफ, 1990s में आ जाते हैं। मसला यह था कि टीवी था, ठीक है, और ये सारे खुद मर रहे हैं, केमिकल वेपन्स, तो काफ़ी हमदर्दी पैदा हुई। तो क्लिंटन ने कहा कि नहीं यार देखें थोड़ी सी तो हम इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इराकी कुर्द को सपोर्ट की और उसके साथ साथ तुर्क फौज को पैसे भेजे जिनसे उन्होंने अपने कुर्दों पर वेपन्स भेजे, अपने कुर्दों पर उन्होंने अटैक किया। बेस्ट पार्ट ये था कि 2003 सेकेंड गल्फ वॉर के बाद तुर्की को बाकायदा इजाजत भी दी कि आप अपनी बॉम्बिंग कैंपेन कर सकते हैं इन इराक अगेंस्ट द कुर्द्स। तो ये तो हिस्ट्री है, वैसे तो बहुत ज्यादा और डिटेल थी, कुर्द जो हैं इस दुनिया में कुर्बानी के बकरे बने हैं, ऐसे ही है। और अमेरिका ने फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। तो फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।